अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रिजवाना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज से जो है 30th पारे की तफसीर शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला का बेहद एहसान कि उसने हमें फिर तौफीक दी और हम कुरान को सीखने, समझने और इसके तहत अपनी इस्लाह करने के लिए दोबारा इस सेशन में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा वक्त लगाना, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अजर हमें अता फरमाए इंशाअल्लाह। जो नए साथी हैं उनके जहनों में अगर ये सवाल हो कि ये 30th पारा हमने क्यों रैंडमली सेलेक्ट किया है, ये क्या, तो ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो हमारा सिलसिला जो चल रहा है तकरीबन पिछले 15 साल से, तो उसमें हमने सूरह फातिहा पहले पारे से ही शुरू किया था और अब हम माशाल्लाह से ये 30th पारे पे पहुंचे। अल्लाह ताला खैरियत के साथ इसको तकमील फरमाए और फिर हमारे उम्र और हमारे वक्त में बरकत दे अल्लाह ताला कि हम दोबारा से इस सिलसिले को जो है पहले पारे से शुरू करें और ये सिलसिला जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। सिर्फ कहना चाहूँगी कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था 15 साल पहले, तो सकीना बाजी जो हैं अभी हमारे ये ग्रुप में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके घर से और लुबना जावेद, ये 2 घर थे जिन्होंने के कुरान और सुन्नत की तालीम और तबलीग के लिए अपने घर खोले थे और हमने वहाँ से ये सिलसिला शुरू किया था। तो बस अल्लाह ताला उन पर, हम सब पर, जो भी इसमें वक्तन फ़वक्तन इस सेशन में इस कुरान के सिलसिले में जुड़ता रहा और अभी भी जो शामिल हैं, अल्लाह ताला सबके घरों पे, सबकी ज़िंदगियों में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। पैटर्न हमारा यही होगा कि लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर, और दूसरा जो सेगमेंट है वो सादिया इंशाल्लाह आपको बताएंगे उसके बारे में, जो अलामात क़यामत वो कर रही हैं। आज आपको जैसे तिलावत और तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो ग्रुप पे पोस्ट कर दिया गया था, तो कोशिश यही होगी कि लाइव क्लास से पहले जो है वो पोस्ट कर दिया जाए ताकि लाइव क्लास में जो है ज़्यादा टाइम हम तफसीर को दे सकें। फिर एक और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं और वो ये कि आप लोगों की तरफ से ही सजेशन आया था कि कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला होना चाहिए, या कोई फहम का जो होता है कि जो भी तफसीर हम सुन रहे होते हैं किसी तरह से हम उसको जो है एक्सप्लेन भी कर सकें। तो उसके पेश नज़र ऐसा होगा कि क्लास में तो बहुत टाइम रहता नहीं है हमारे पास, टाइम बाउंड होते हैं, तो क्लास के बाद जो है ग्रुप पर मैं जो भी सूरत हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ सवाल डालूंगी। तो आप जैसा भी चाहें कि आप वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, वही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिटन जब आता है मैटर तो वो कभी राइटिंग इतनी क्लियर नहीं होती, पिक्चर कभी इतनी क्लियर नहीं होती, तो कोशिश कीजिएगा कि वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है वो आप उन सवालात का अगर जवाब देना चाहें, वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। जो कोई देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नबा, आयत नंबर 1 till 5। अम्मा यतसाअलून, ये काफिर लोग किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं? उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं।
یقیناً یہ جلد ہی جان لیں گے، پھر یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اپنے مائک کا پلیز خیال رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے سب کی طرف جو ہے آواز ایکول نہیں جا رہی ہوتی اور پھر ڈسٹربنس کاز ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ خیال آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے کہ وہ مائک جو ہے بے احتیاطی میں آن نہ رہ جائے، اور خاص کر کے جب ہم سیشن ہمارا ختم ہوتا ہے 40 منٹس کا اور پھر ہم دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں تو اس وقت دوبارہ سے آپ نے اپنے مائک کو میوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مائک کھلے رہ جاتے ہیں۔ پلیز کیپ اے چیک پلیز۔ جی، تو قیامت کے بارے میں مشرکین کا جو انکار ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو دین اسلام کی دعوت دی اور قیامت کے دن ہونے والے حساب و کتاب کا خوف دلایا تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ یہ قیامت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دنیا اور سب چیزیں فنا ہو جائیں، ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں اور ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا دیا جائے؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کو رد کیا ہے اور قیامت کے بارے میں تاکیداً کہا ہے کہ وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور یہ واضح کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، جس نے اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی صورت میں بدلا دیا جائے گا۔ یہ جو صورت کا نام ہے نبا، نبا کہتے ہیں خبر کے لیے، بٹ خبر سے بھی زیادہ سمجھے کوئی بڑی خبر، کوئی اہم خبر، an announcement۔ اور پھر یہ جو کہا کہ یہ پوچھنے والے کون ہیں، تو زیادہ تر تو یہی ہے کہ یہ جو کفار تھے وہ بہت ہی آپس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت پیش کیا تو ان کو جو ہے بڑی خلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ویسے ہی انسان کو اچھی نہیں لگتی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہو اس کو کچھ پوچھا نہ جائے۔ تو ایک تو یہ، لیکن کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھنے والوں میں مسلمان بھی شامل تھے، تو مسلمان اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ بڑی خبر کب آئے گی یا قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنے ایمان کے اضافے کے لیے، زیادتی ایمان کے لیے وہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن کافر کا جو سوال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ مذاق اڑانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، تو استہزاء اور تمسخر کے لیے کافر کا سوال ہوتا ہے۔ بٹ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف سے جو ہے یہ سوال کے جواب میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر جو کہا کہ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، تو وہ بڑی خبر کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی، کیونکہ وہ رسالت کے بھی بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول ماننے میں بھی ان کو بڑی پس و پیش تھی کہ یہ کیا کہ ہمارے جیسا ایک انسان جو ہے وہ رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد رسول بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت بھی، بٹ زیادہ جو کنسنسس ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے، یہ بڑی خبر ہے، اس سے مراد آخرت کی بات ہے۔ تو پھر جو کہا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یہ کیا ہے؟ ایک ڈانٹ پلانے والا انداز ہے، ایک جو ہوتا ہے نا کہ ریپریمینڈ کرنے والا ہے کہ اچھا اب تم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو جسٹ ویٹ اینڈ سی، دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت پیار سے بھی سمجھایا ہے اور ڈانٹ کے بھی سمجھایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے لے انسان بس۔ یہ جو آیت نمبر 1 جو سٹارٹ ہوتی ہے اما یتساءلون، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منظر کشی کا بہت خوبصورت انداز ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے، مطلب ان دو الفاظ میں گویا اس بے چینی اور ہلچل کی تصویر کھینچ دی گئی ہے جو اہل مکہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سبب پیدا ہو گئی تھی۔ جسے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نئی بات کر دی ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت برپا ہوگی، تمام انسانوں کو پھر سے زندہ کر لیا جائے گا، ہر انسان سے اس کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال اور مددگار نہیں ہوگا،
تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد سب کا پھر سے زندہ ہو جانا، اتنے انسانوں کا حساب کتاب، ایک ایک عمل کا محاسبہ، مطلب ان کی عقلیں جو ہیں یہ سمجھنے سے قاصر تھیں. تو وہ کہتے تھے نہیں عقل میں نہیں آتی، ہو جاتا نا ہائی ہاتھ، یہ کیا ہے، یہ کیسی بات ہے. وہ مکہ کے ہر گھر میں یہی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور ہر محفل اور ہر چوپال میں انہی سوالات پر تبصرے ہو رہے تھے. پورے شہر کی فضا ایک اس میں سمجھے کہ ایک یہی موضوع، ایک ہاٹ ٹاپک یہی تھا اس وقت، یہی موضوع گردش کر رہا تھا. بس جہاں کہیں 4 لوگ اکٹھے ہوتے ان کی گفتگو کی تان جو ہے وہ یہیں پر آ کر ٹوٹتی کہ یہ کیسی بات جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک محفل ہو اس میں اس طرح سے ایک چل رہی ہے ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے، ہر کوئی جو اسی پر ہی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، اور اس میں یہ قرآن کی آیت جو ہے، قرآن کا انداز ویسے ایک خطبے والا انداز ہے، تو ایک خطاب کے طور یہ خطبے والا انداز اس سورہ نبا میں تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے کہ سب طرف یہ باتیں چل رہی ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دم سے جو ہے سامنے جو بھی یہ باتیں کر رہا ہوگا تو اس کے کان الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ who is this، کون آیا یہ پوچھتے ہوئے. تو یہ قرآن کا انداز کہ اپنے مخاطب کو جو ہے وہ اپیل کرتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں جو ہے یہ اتنے سوالات اور اتنے اپنے اعتراضات پیش کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو عقیدہ آخرت جس قدر آج جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ڈائیورس رائز ملتی، مختلف آراء ملتی ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی یہی تھا. کچھ کے لیے تو سرے سے انکار تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ آخرت ہوگی بھی، بس یہی جو ہے زندگی، دنیا کی زندگی ہے. کچھ کا خیال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ایک پیل ریفلیکشن سے کہ شاید ہو جائے، مطلب یہ ڈاؤٹ فل والے تھے، شاید ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا. کچھ کا یہ خیال تھا کہ ہاں ہوگی تو صحیح، بٹ کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنا نوازا تھا، ہم وہاں پہ بھی بخشائے ہوں گے، ہم نوازے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا. کچھ کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے معبود ہیں، جو انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ معبود جو ہیں یہ ہمیں کسی طرح بھی جو ہے وہ وہاں قلعہ نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہماری داد رسی کے لیے وہاں موجود ہوں گے. تو اس طرح کے ویرڈ ان کے پرسیپشنز تھے. تو قرآن نے جو ہے وہ حرف آخر کے طور پر جو ہے ان کو کہہ دیا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تم ذرا دیکھو، تم کو ابھی سمجھ آ جائے گی سب بات. تو اس صورت کی جو دوسری آیت کا لفظ ہے النبا، اسی کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت میں قیامت اور حشر کا اقرار اور اسے ماننے یا انکار کرنے کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے. مطلب اس صورت، اس پارے کی یہ پہلی صورت ہے اما، سورہ نبا، اور اس کا پہلا لفظ جو ہے اما، وہی اس پارے کا نام بھی ہے اما پارا ہم کہتے ہیں. اور یہ اما جو ہے یہ لفظ کیا ہے، میں صرف گرامر والوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کمبینیشن ہے ان پلس ما، ٹھیک ہے، ما جو موصولہ ہوتا ہے، ان دونوں کو ان پلس ما از اکول ٹو اما. کس کے بارے میں؟ سوری، ما موصولہ نہیں ہے، ما استفہامیہ، یہ سوال کے لیے جو آتا ہے وہ والا ہے، ٹھیک ہے. سورہ نبا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے. اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. تو یہ جو قیامت کے وقوع واقع ہونے پر جو کفار کا اختلاف تھا، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف بلایا اور زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. جو لوگ یہ عارضی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دیں گے انہیں خالق و مالک روز جزا بہت بڑے انعامات سے نوازے گا. اور جسے نافرمانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں گزاریں گے تو انہیں روز قیامت سخت سزا دی جائے گی. تو یہ دنیا تو ایک دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحانی مرکز ہے، اور آخرت میں اس کے نتائج برآمد ہوں گے. تو یہ سن کر مشرکین اور منکرین نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے. کوئی کہتا تھا کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. کسی نے کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. پھر کسی کی زبان پر اس طرح سے اعتراض ہوتا تھا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں. اور کوئی یوں کہتا تھا کہ اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی زندگی میں پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اعتراضات کا واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب یہ کفار جان لیں گے کہ قیامت کے بارے میں اختلاف کرنا یا اس کا انکار کرنا بالکل باطل ہے، اور قیامت کا آنا تو بالکل یقینی ہے. اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے نہ یہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے. مطلب جیسے مرنا یقینی ہے، مطلب وہ تو مرنے کے بارے میں تو کافر اور مومن ہر ایک یقین کرتا ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے نا. ڈیتھ از انیویٹیبل، کوئی اس سے فرار کی راہ اختیار نہیں کر سکتا. تو بس اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ثم کلا سیعلمون، کہ بس مرنے کی دیر ہے. اس کے ساتھ قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ خلاف عقل قرار دے رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ جو مر گیا تو اس کی تو آخرت کھڑی ہو گئی نا، اس کی تو قیامت کھڑی ہوگی. تو اس وقت یہ جان لیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے اور ان کے سوالات کی کیا حیثیت تھی. تو بتائیے موت ہم سے کتنی دور ہے. یقیناً کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا خبر، زندگی کی خبر لے کر آئے گا یا موت کی. تو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. اور پھر کہا کہ ثم کلا سیعلمون، پھر یہ ان قریب جان لیں گے. تو کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگلے لمحے اللہ نہ کرے اور قیامت کھڑی ہو جائے. آیت نمبر 6 سے لے کے 16، کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین کے قرار کے لیے میخیں یعنی کیلیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور ہم نے رات کو پردے والی بنایا، اور ہم نے دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات بھی اگائیں. تو قدرت الہی کی چند نشانیاں ہیں جن کی طرف ذہن مبذول کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے چند نمونے بتا رہے ہیں کہ ہم نے زمین کا فرش بچھا کر اسے ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا تاکہ تم آرام سے رہ سکو. یہ آسمان جو تم پر سائباں ہیں، یہ رات جو تمہارے آرام کے لیے ہے، یہ دن جو تمہارے روزگار کمانے کے لیے ہے، یہ چمکتا ہوا سورج جو تمہیں روشنی اور حرارت دیتا ہے، یہ پانی لے کر چلتے ہوئے بادل جو خشک اور پیاسی زمین کو سیراب کرتے ہیں، پھر اس سے مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے. اسی سے باغ اور کھیت سیراب ہوتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں اور طرح طرح کے ذائقوں اور مختلف رنگوں کے پھل اور قسم قسم کے خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. الغرض ہر سمت اللہ رب العزت کی قدرت کے نمونے انسان کو نظر آتے ہیں.
پھر انسان کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مہادا علم نجعل الارض مہادا، مہادا کہتے ہیں بچھونے کو یا فرش کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرش یا بچھونا ایک ہمیں لیئر دے دیا ہے زمین کی شکل میں، تو آسانی سے تم اس کی وجہ سے جو اس پر چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سارے کام کاج کرتے ہو، ورنہ کہیں یہ ان ایون ہوتی یا ایک سرفس نہ ہوتا تو پھر تم کیسے اپنے کام کاج کرتے؟ تم تو اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہی رہ جاتے. پھر والجبال اوتادا، اوتادا وتد کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میخیں، کیلیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہاڑ جو یہ پیپر ویٹ کا کام دے رہے ہیں اس زمین کو، جو ہلتی ڈگمگاتی زمین ہے، مسلسل گردش میں ہے نا، تو اس کو جو ہے اسٹیبلائز کیا ہوا ہے اس پہاڑوں کے ذریعے سے. ورنہ زمین جو وہ ہچکولے کھاتی پھرتی اور پھر قابل رہائش نہ رہتی، زندگی نہ ایگزسٹ کر سکتی اس کے اوپر. پھر جو فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، سباتا کہتے ہیں قطع کرنا یا کاٹنا. تو رات جو ہے اس کو سباتا اس لیے کہا ہے کہ رات ہر قسم کی حرکت کو منقطع کر دیتی ہے. مطلب لائف جو ہے ایک سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے انڈیویجول لیول پر، کہ انسان جو ہے وہ رات کے وقت ایک طبیعت آرام کی طرف خود بخود مائل ہو جاتی ہے نا. دن میں جو انسان کے اندر ایک چستی اور پھرتی ہوتی ہے، رات کے وقت وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے بھی، اور اوور آل سپیکنگ بھی، کہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتی ہے رات کے وقت. پھر وہ جعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس بنایا، یعنی پردہ پوش، ڈھانپنے والی. رات کی تاریکی جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے. جیسے لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کو کور کرتا ہے، بالکل اسی طرح فرمایا کہ وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے لگ بھگ ہے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی وسیع و عریض کائنات ہے، اور اس میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو زمین کا ایک کی سطح اور ایک چھت، آسمان جو ہے چھت کے طور پر جو ہے ہمارے اوپر تان دیا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، جعلنا یہاں پہ بامائنے خلقہ کے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ سورج کو تخلیق کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْفِرَاتِ، مؤفرات کہتے ہیں بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پر ابھی برسے نہ ہو، مطلب بارش برسنے کے لیے تیار جو بادل ہوتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے وہ. اور سجاجہ، سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی. پھر لنخرج به حبا ونباتا، حب کہتے ہیں دانے کو یا وہ اناج کا بیج جسے خوراک کے لیے جو ہے ذخیرہ کیا جاتا ہے. اور کون سی خوراک؟ گندم، چاول، جو، مکئی جو انسان کی خوراک بنتے ہیں. پھر وہ نباتا، نباتا، نباتا سے میننگ ہے سبزیاں اور چارہ جو جانور کے کھانے کے کام آتا ہے. وہ جنات الفافا، الفافا الفافا سے مراد ہے کہ جو لفافے ہوتا ہے جیسے ایک انویلپ افیکٹ جمع کر لینا، شاخوں کی کثرت سے ملے ہوئے درخت، مطلب اتنے درختوں کی شاخیں جو اتنی کثرت سے کہ وہ آپس میں جڑے جڑے سے محسوس ہوتے ہیں، یا گھنے باغات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جنات الفافا.
واقع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ ان کے سامنے توحید کی حقیقت واضح ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ زمین جس پر تم رہتے ہو اسی کو دیکھ لو، کیا عقل میں آ سکتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی زمین کو کس طرح پیدا کیا اور بچھونے کی طرح پھر بچھا دیا تمہارے لیے، پھر اس زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، گویا تھر تھراتی زمین کو پہاڑوں سے ایک طرح کا سکون حاصل ہوا اور اس کی غیر فطری حرکت جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر خود تم اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا، تمہیں مختلف رنگوں، بے شمار شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، کوتاہ قد یعنی چھوٹا قد، سفید، سیاہ، ہر طرح کے کلر آپ کو مل جائیں گے۔ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقلوں کو تعجب نہیں ہوا تو پھر دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں تم کو تعجب ہوتا ہے؟ پھر اپنی نیند کو دیکھ لو جو موت کی طرح تمہاری تمام حرکات ختم کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ جب تم دن بھر کے کام کاج سے تھک ہار جاتے ہو تو نیند لینے سے پھر تم تازہ دم ہو کر پھر سے چاقو چوبند ہو جاتے ہو۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے؟ پھر دیکھو کہ روشنی تمہارے راحت اور آرام میں خلل انداز ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے رات کو تاریک بنا دیا جو انسان کے لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن کو روشن بنایا۔ اگر سارا وقت دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو انسان کے لیے کام کاج اور آرام کرنا پھر دوبھر ہو جاتا اور زندگی کی تمام دلچسپیاں جو ختم ہو کر رہ جاتی، مطلب ایک مونوٹونس لائف ہو جاتی کہ دن ہی دن چل رہا ہے یا رات ہی رات چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانیوں کے بعد پھر آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اب ذرا اوپر دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جن میں آج تک اس قدر طویل مدت گزارنے کے باوجود کوئی شگاف نہیں آیا۔ وہ نہ گرتا ہے، یہ جو آسمان ہے یہ نہ گرتے ہیں اور نہ وہاں کسی شیطان کا دخل ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہان کو روشن اور ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ وہ دہکتا ہوا ایسا چراغ ہے کہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اسے تھوڑی دیر بھی تم نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اس فاصلے سے قریب ہوتا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا اور اگر اس سے بعید ہوتا تو سب کچھ جامد ہو جاتا۔ پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کے بھرے بادلوں سے بارش برسائی، ہوائیں چلاتا ہے اور ان بادلوں کو ادھر سے ادھر یہ ہوائیں لیے پھرتی ہیں، پھر ان سے خوب بارش برستی ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے۔ پھر ہم اس پاک صاف بابرکت اور نفع بخش پانی سے اناج اور دانے پیدا کرتے ہیں جو انسان اور حیوان سب کے کھانے میں آتے ہیں۔ پھر اس پانی ہی سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں۔ پھر اسی پانی سے گھنے باغات خوب پھلتے پھولتے ہیں اور قسم قسم کے ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں والے میوے اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بے شمار نعمتیں وجود میں آتی ہیں جنہیں تم گن بھی نہیں سکتے اور جن کے بغیر تم ایک دن تو کیا چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20۔ بے شک فیصلے یعنی قیامت کے دن کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو اے لوگوں تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ فیصلے کے دن کی بات ہو رہی ہے
قیامت کا ایک دن مقرر ہے جسے یوم الفصل کہا گیا ہے۔ فصل سے مراد جدا جدا ہونا بھی ہے اور فیصلہ کن ہونا بھی ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، لیکن کون سا جمعہ یہ نہیں بتایا گیا۔ اس دن نیک اور بد الگ کر دیے جائیں گے، پھر انہیں ان کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کائنات کا ہر ذی روح موت کا شکار ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو ہر شخص اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر حیران ہو کر دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہے وہ کون سے والے سور کا ہے؟ جی، نفخہ ثانی، یہ سیکنڈ سور کی بات ہو رہی ہے کہ جب قبروں سے نکل آئیں گے انسان۔ قیامت کی آمد پر فرشتوں کے اترنے کے لیے آسمان میں پھر بہت سے دروازے کھل جائیں گے اور یہ پہاڑ جو منجمد ہیں بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ یہ جو کہا کہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، تو فرشتوں کے نزول کے لیے اس میں راستے بن جائیں گے اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ جو کہا کہ وہ سیرت الجبال فکانت سرابا، سرابا وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ پہاڑ جو بھی مضبوطی اور ایک ریت کا ایک سمجھیں کہ ایک مضبوط تودے کی طرح جو ایک کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ریت کی بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ آپ سمجھے نا کہ جیسے کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے، گھر میں کوئی اوکیزن ہوتا ہے تو فرنیچر کی تبدیلی کرتے ہیں ہم، اس چیز کو اٹھا کے وہاں اس چیز کو، تو بالکل یہی ہوگا کہ ایک بہت میگا ایونٹ جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہوگا، قیامت کا اوکیزن جو ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس دنیا کی ترتیب جو ہے وہ بدلی جائے گی۔ پہاڑ جو بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے چلا دیا جائے گا، یعنی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ اگر دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس میں جو نیکی یا برائی کی گئی ہے اس کی جزا و سزا کسی وقت بھی نہ ہو، نہ ظالم سے باس پرس ہو، نہ مظلوم کی داد رسی ہو، تو کائنات کی تخلیق تو پھر بے نتیجہ ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کے فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن ہے، ایسے ہی دنیا کے خاتمے پر آخرت کا آنا جو ہے وہ اٹل اور یقینی ہے۔ قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی جس سے پیدا ہونے والی ہولناک آواز سے انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج در فوج میدان حشر کی طرف چلے آئیں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ الگ کھڑی ہوگی، جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے تمام انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، یہ بالکل نیچے ہوتا ہے، یعنی جس کو ٹیل بون کہتے ہیں۔ اسی سے قیامت کے دن تمام کی دوبارہ ترکیب ہوگی، اور قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جائے گا اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے جس سے وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ اسی طرح پہاڑ سراب یعنی ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، یعنی منتشر ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ذرے بن کے منتشر ہو جائیں گے اور ان کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم انسان کو متنبع کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے پہلے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کو اعمال
हसना से आरास्ता कर ले, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है जिसका इनकार नामुमकिन है। मतलब आज तक इसका तरियाक तलाश करने में इंसान की हर कोशिश नाकाम रही है। मतलब मौत से फरार किसी को हासिल नहीं है। इंसान भले ना हजारों साल की प्लानिंग कर लेता है, बट कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। इन्ना यौमुल फस्ली काना मीकाता, ये है वो असल बात जिसके लिए बतौर तमहीद जो है पिछली आयत में अल्लाह की रंगारंग नेमतों का जिक्र किया गया है। दोबारा रिज्वाइन कीजिए प्लीज, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो आयत नंबर 17 पे हम बात कर रहे थे। इन्ना यौमुल फस्ली काना मीकाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है। तो ये है वो असल बात जिसके लिए बतौर तमहीद जो है पिछली आयत में अल्लाह ताला की रंगारंग नेमतों का जिक्र किया गया है। मतलब ये कि जब अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए अपनी नेमतों का इस कदर वसी दस्तरखान बिछाया है, तो उसने इंसानों पर लाजमन कुछ जिम्मेदारियां भी डाली होंगी। जब खुद इंसानों के यहाँ उसूल ये है कि जिम्मेदारियां और मरात यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस वो एक साथ चलती हैं, तो ये भला कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इंसान पर अपनी अताओं की बारिश तो करता रहे और उस पर जिम्मेदारी कोई भी ना डाले? डजंट मेक सेंस। इसलिए तुम लोग ये मत समझो कि तुम मनमानी जिंदगी गुजारते रहोगे और तुमसे कोई जवाबदेही नहीं होगी। नहीं, तुमसे एक एक जिम्मेदारी और एक एक नेमत का हिसाब होगा, और उसके लिए अल्लाह ताला ने फैसले का एक दिन पहले से मुकर्रर कर रखा है। इन्ना यौमुल फस्ली काना मीकाता। 21 से 30। इन्ना जहन्नम कानत मिर्सौदा, बेशक दोज़ख घात लगाए हुए है। वही दोज़ख सरकशों का ठिकाना है, उसमें सरकश मुद्दतों तक पड़े रहेंगे। न कभी वो जहन्नमी उसमें ठंडक का मजा चखेंगे और न ही किसी पीने की चीज का, सिवाय खौलते पानी और बहती हुई पीप के। ये उनके गुनाहों का पूरा पूरा बदला होगा। उन्हें तो हिसाब के दिन की उम्मीद ही ना थी, और उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था, और हमने हर चीज को एक किताब यानी लौहे महफूज में शुमार करके रखा है, लिख कर रखा है। बस अब तुम अपने बुरे अमाल का मजा चखो, हम तुम्हारे अजाब में इजाफा ही करते रहेंगे। तो अजाब जहन्नम का बयान है यहाँ पे कि जहन्नम में अल्लाह ताला का अजाब सरकश और जालिम लोगों के इंतजार में है, जिससे कोई भी सरकश और जालिम बचकर नहीं जा सकेगा। मैदान हशर में जाने के लिए जहन्नुम पर पुल सरात कायम किया जाएगा, जहाँ से हर एक को गुजरना होगा। जिसका नामा अमाल नेकियों से भरा होगा वो जल्दी जल्दी गुजर जाएगा, और जिसके नामा अमाल में बुराइयां होंगी वो अपने बुरे अंजाम को पहुंचेगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में आग की इतनी तपिश होगी कि उन्हें ना तो कोई ठंडक पहुंच सकेगी और ना ही पीने के लिए पानी मैसर आएगा। जहन्नमी जब प्यास से इंतहाई निढाल हो जाएंगे तो उन्हें पीने के लिए खौलता हुआ पानी और जहन्नमियों के जिस्मों से निकली हुई पीप दी जाएगी। ये सब उनके बुरे अमाल का नतीजा और सिला होगा। दुनिया में ये सरकश लोग क़यामत के दिन को झुठलाते थे, बल्कि उसकी उम्मीद ही नहीं रखते थे। तो क़यामत के दिन से कहा जाएगा कि अजाब चखो और मजीद अजाब भी तुम्हारी घात में है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के मुतालिक फरमाते हैं कि आयत नंबर 30 के बारे में बात हो रही है कि दोज़खियों के लिए इससे सख्त आयत कोई नहीं है, क्योंकि इसमें उनके अजाब में मुसलसल इजाफे की खबर है। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस अब तुम अपने बुरे अमाल का मजा चखो, हम तुम्हारे अजाब में इजाफा ही करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे।
جو کہا آیت نمبر 23 میں ہے کہ لابثین فیہا احقابا. احقابا حقب کی جمع ہے. حقب کہتے ہیں زمانے کو. تو یہاں پہ ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے نہیں، یہاں تو جمع کا لفظ صیغہ ہے. احقابا یعنی کہ زمانہ در زمانہ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک عرصہ گزرتا ہی رہے گا ان پر. وہاں لابسین فیہا اس میں مدتوں وہ پڑے رہیں گے، مطلب نیور اینڈنگ ہے. تو ایک طرح سے احقابہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیشگی کے معنوں میں آیا ہے، نہ ختم ہونے والی مدت. تو یہ جو ہے آیت 26 جزاء وفاقا، یہ ان کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا. جزا کا مطلب بدلہ، یعنی جیسا انہوں نے کام کیا وہ ان کو مل گیا. جو بویا تھا وہی کاٹیں گے. دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسے ہی بدلہ ملے گا. تو اس سے ہم جو تھینک یو کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، اچھا ہے. تھینک یو کیا اچھا نیم البدل، اچھا آلٹرنیٹو ہے. بٹ جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو بدلہ دے. بدلہ تو اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے نا. تو لیٹس اسپیسیفائی اٹ اور کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیر، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ اوکے، بٹ ابھی اس میں کمپلیشن نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جزا کا مطلب ہے بدلہ، جزاک اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ کو بدلہ دے. اور یقیناً جو کہہ رہا ہوتا ہے شکر گزاری کے جذبے سے تو وہ مطلب تو اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. بٹ لیٹس بی مور ایکسپریسو اینڈ سے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. یہاں پہ جو آیا ہے کہ وہ کل شیء احصیناہ کتابا، آیت 29. کتابہ سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، یا پھر جو کرامن کاتبین جو ہیں وہ رجسٹر تیار کر رہے ہیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے اعمال نامہ جو ہمارا تیار ہو رہا ہے. پر زیادہ اسکالرس کی رائے یہی ہے کہ لوح محفوظ اس سے مراد ہے. جی، دوزخ جو ہے وہ سرکشوں کی طاق میں ہے. ان جہنم کانت مرصادا، آج دنیا میں سرکش اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے اور پھر وہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا. گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر پھر حملہ کر دیا جائے. اور پھر ویسے بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم کا ایندھن کیا ہوگا، انسان اور جن. تو انسان اور جن جب جہنم کا ایندھن ہے تو جہنم جو ہے وہ تو اپنے کانسٹنٹ فیول سپلائی جو ہے اس کے لیے منتظر ہے کہ اس کی فیول سپلائی میں کوئی بریک نہ آئے. تو وہ انتظار میں ہے کہ انسان کب اس کو جو ہے اشارہ ہو وہ انسانوں کو اپنے اندر جو ہے دبوچ لے. جہنمی جہنم میں نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے اور نہ پینے کے لیے کوئی خوشگوار چیز پائیں گے، بلکہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جس کی سوزش سے ان کے منہ جھلس جائیں گے اور آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی. اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ملے گی جو بہت گندی اور بدبودار ہوگی. مطلب کھانے پینے کا تو کوئی ارینجمنٹ ہے نہیں، لیکن بھوک اور پیاس جہنم کے ایک عذابوں میں سے عذاب ہے. جہاں جلنے کا ایک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، وہاں بھوک اور پیاس بھی ہے. جہنمیوں کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی، لیکن ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے. پینے کے لیے وہی ملے گا جو وہاں پہ جو زخموں کا دھون ہوگا، جو زخموں سے اور جو
ان کے رونے سے جو آنسوؤں کا جو ملا جلا پانی ہوگا وہی ہوگا ان کے پاس، اور وہ اتنا گاڑھا ہوگا کہ نہ اگلتے بند پڑے نہ نکلتے بند پڑے۔ اور کھانے کے لیے تھور کا درخت جو کانٹے دار درخت، کہ نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے۔ تو کفار کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں حساب کتاب کی کوئی امید نہیں تھی، وہی تو تھے جو جھٹلاتے تھے، ورنہ وہ اپنے اعمال کا رخ درست کر لیتے تو یقیناً اس انجام سے بچ جاتے۔ اور مزید یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام اقوال اور افعال کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اسی علم کے مطابق لوح محفوظ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ کوئی نیک یا برا عمل اس کے احاطے سے باہر نہیں، اس لیے ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ کافر اور مشرک جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں کفر اور انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے، اگر موت نہ آتی تو ہمیشہ تم بڑھتے ہی چلے جاتے، اب جہنم میں پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی تمہارا عذاب جو ہے برابر بڑھاتے چلے جائیں گے اور کسی لمحے اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ 31 سے 36۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ جب ایک دفعہ جہنموں کی بات ہو رہی ہے تو فوراً کنٹراسٹ میں جو ہے پھر جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہیں۔ یہ جنتی جنت میں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کا بہترین انعام ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، متقین کون؟ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا، جو سعادت مند ٹھہرے۔ اس سے پہلے ابھی کن کا ذکر تھا؟ جو بدبخت تھے، اور اب کون ہے؟ جو سعادت مند ہے، خوش قسمت لوگ ہیں۔ مفازا، مفازا کا مراد کامیابی اور کامیاب ٹھکانہ دونوں ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، قوائب قائبہ کی جمع ہے قوائب، اور قاب، کاف عین با، قاب کہتے ہیں ٹخنے کو۔ تو اس سے مراد ٹخنے کی ہڈی آپ نے دیکھی تھوڑی ابھری ہوئی ہوتی ہے نا، تو ابھرے ہوئے سینے والی خواتین، جو نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں جنتیوں کو متقین کے لیے وہاں منتظر ہوں گی، تو وہ ابھرتے ہوئے سینے والی ہوں گی، یعنی جب پیوبرٹی میچورٹی آتی ہے تو اس سے جو فگر ہوتا ہے ویسا فگر ہوگا ان کا، ابھرے ہوئے سینے والی۔ پھر وہ کاسن دہاق، کاسن مینز ایسا جام جو لبالب بھرا ہوا ہو، اور دہاقہ مینز لگاتار، مطلب بھرے ہوئے لگاتار چھلکتے ہوئے پاکیزہ شراب کے جام پر جام جو ہیں وہ پلائے جائیں گے متقین کو۔ حالانکہ آپ دیکھیں جنت میں جو ہے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، کنٹراسٹ میں، ٹھیک ہے، مطلب کوئی تکلیف تو ہے ہی نہیں نا، پیاس لگنے کی بھی تکلیف کیوں اٹھائے گا جنتی؟ پیاس نہیں لگے گی، بٹ صرف ہوتا ہے نا کہ جسٹ فار فن، مزے کے لیے پئیں گے، اور اس کے لیے بھی وہ مزے کے لیے جو پینا ہے وہ بھی کانسٹنٹ سپلائی ہوگی اس کی، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا۔
इन आयत में मुत्तकीन को जिस इनाम और अकराम से नवाजा जाएगा उसका तज़किरा किया गया कि मुत्तकीन कामयाब और नसीब वाले हैं कि वो दोज़ख से बच गए और जन्नत में दाखिल हो गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जिसे दोज़ख की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। जन्नत में मुत्तकीन के लिए बाग और हर किस्म के फल फूल होंगे। अलगर्ज मुत्तकीन के लिए हर तरह के ऐश व इशरत के सामान मैसर होंगे। उनकी पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो तख्त पर आमने सामने बैठे हुए होंगे। जन्नत में कोई लव और बेहुदा बात सुनने को उनको नहीं मिलेगी, बल्कि हर तरफ सलाम ही सलाम होगा। और ये सारी नेमतें उन्हें उनके रब की तरफ से उनके नेक आमाल के सिले में मिलेंगी। जो आयत नंबर 36 है ना, जज़ाम मिन रब्बिका अपॉन हिसाबा, इस आयत में 3 बातें हैं जिनकी निशानदही की जा रही है, जज़ान, अपॉन और हिसाबा। नंबर 1, अमल की अहमियत, क्योंकि जज़ा उसकी रोशनी में मिलेगी। जज़ा यानी बदला जो है वो अमल की रोशनी में ही मिलेगा ना, जैसे अमाल होंगे वैसा ही जो भी हमने कहा कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अमल की अहमियत जो है वो बताई जा रही है जज़ान से। फिर नंबर 2 क्या है कि सिर्फ अमल पर ही भरोसा करके नहीं बैठ जाना, बल्कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है। उम्मीद जो वाबस्ता करनी है अपने अमल से नहीं करनी, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद वाबस्ता करनी है। जो हदीस का मफहूम है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं पहुंचा सकता। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि क्या आपका भी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, मेरा भी, जब तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप नहीं लेगी मैं जन्नत में नहीं जा सकता। तो सेकंड क्या है? अपॉन, अल्लाह की अता की तरफ हमारी जहन को डाइवर्ट किया गया है कि उसकी अता पर उम्मीद बांधनी है। और अल्लाह की अता कि 1 के बदले 10 या 10 या 100 या 100 से ज्यादा। अल्लाह का तो रिटर्न मल्टीप्लाई करने का काउंटर इस तरह से चलता है ना, 7 या 700 या उससे भी ज्यादा। थर्ड क्या है कि अमल की जो जज़ा है वो हिसाब किताब अकॉर्डिंगली होगा। मतलब जिसने जितने अमल किए और जिस खुलूस के साथ किए है ना, अमल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। जितना खुलूस उसके पीछे था वो चीज जो है जन्नत के मर्तबे दिलाने में कारगर साबित होगी। तो अमाल का जो हिसाब किताब होगा उसके बारे में भी हिसाबा अकॉर्डिंगली उसको जो है जन्नत के दर्जे मिलेंगे कि जिसने जितने खुलूस के साथ, जितने लगन के साथ ओनली फॉर अल्लाह अकॉर्डिंग टू सुन्ना अमाल किए होंगे, तो फिर उसको जो है उस हिसाब से जो है जन्नत का वो दर्जा दिया जाएगा। तो जहन्नमियों के बरक्स परहेजगारों को तरह तरह की उखरवी नेमतों से मालामाल किया जाएगा। ये कामयाबी और नेमतें उन्हें तकवा की बदौलत हासिल होंगी। तकवा का मतलब क्या है कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला का डर और खौफ इस तरह बैठ जाए कि वो हर काम करने से पहले देखे कि ये जायज़ है या नाजायज़, हलाल है या हराम, इस काम से अल्लाह ताला राजी होगा या नाराज। ये सोच जो है वो बताती है कि तकवा का लेवल कितना है हमारे अंदर। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ईमान लाने के बाद तकवा और अमल सालेह का एहतमाम करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए। तो जन्नतियों को घने बागात और मुख्तलिफ किस्म के अंगूर दिए जाएंगे। मजीद उन्हें ऐसी हसीन और जमील दोशीज़ाएं मिलेंगी जिनकी जवानी पूरे उभार पर होगी। उनकी छातियों में हसीन उभार होगा जो उनके हुस्न जमाल का एक मजहर होगा। मजीद ये कि वो दोशीज़ाएं अपने खाविंदों के हम उम्र होंगी। मतलब
कंपनी भी अच्छी और कंपैटिबिलिटी भी होगी, वेवलेंथ भी मिलती होगी, मेंटल केमिस्ट्री भी एक दूसरे से मिलेगी। फिर जन्नतियों की मेहमान नवाजी के लिए साफ शफाफ पाकीज़ा शराब के भरे हुए जाम पेश किए जाएंगे, जिन्हें पीने के बाद उनके हुस्न जमाल और तरोताजगी में मजीद निखार पैदा हो जाएगा। जन्नत की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये कि आदमी के कान वहाँ ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई किसी को झूठा कहेगा, कोई किसी से झगड़ेगा ना उसकी बात को झुटलाएगा। गालम गलोच दंगा फसाद फिर उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ उनके रब की तरफ से उनके नेक अमाल का बदला है। बदला देने वाला रब अल्लाह ताला हो तो बदला कितना अजीम होगा। फिर बराबर बदला ही नहीं 10 गुना से लेकर 700 गुना बल्कि उससे भी बढ़ाकर लामहदूद इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। (37, 38) रब्बिस समावाति वल अर्द, निहायत ही मेहरबान की तरफ से जो आसमानों जमीन और उनके दरमियान की हर चीज का रब है। क़यामत के दिन किसी को उससे बात करने की जुर्रत नहीं होगी। जिस दिन रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते उसके सामने सफ़े बांधे खड़े होंगे, उस दिन अल्लाह से सिर्फ वही गुफ्तगू कर सकेगा जिसे रहमान इजाज़त देगा और वो सच्ची बात कहेगा। तो शिफात सिर्फ अल्लाह ताला की इजाज़त से होगी। अल्लाह ताला ही आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान की हर चीज़ का रब है, वही उनका निगरान और मुहाफ़िज़ है। क़यामत के दिन सारी मखलूक उसके सामने उसकी अज़मत और जलाल से ऐसी मरूब होगी कि किसी को उसके सामने ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं होगी। सिर्फ वही लोग शफात के लिए अल्लाह ताला से बात कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह ताला इजाज़त देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में सबसे पहले अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला की ऐसी तारीफें करेंगे जो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उसी वक्त डालेंगे। तब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे कि अपना सर उठाइए और मांगिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, और शिफात कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल की जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत का बयान क़यामत के दिन जब तमाम पहले और बाद वाले इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होंगे, तो मेहरबान होने के बावजूद उस वक्त अल्लाह ताला की जलालत, अज़मत और हैबत इतनी होगी कि शुरू में उससे किसी को बात करने की हिम्मत नहीं होगी। मतलब आप देखिए कि अल्लाह ताला की जो शान रहीमी है उसका एक हिस्सा जो है वो दुनिया में उसका इज़हार हो रहा है, बाकी 99 हिस्से जो हैं वो तो क़यामत के लिए मखसूस रखे हैं अल्लाह ताला ने ख़ास। तो क्या अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जो है वो कितना बह रहा होगा, किस शान से बह रहा होगा। उसके होते हुए अल्लाह का जलाल, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की हैबत अपनी जगह होगी। इसीलिए उसकी इजाज़त के बगैर कोई शिफात के लिए लब कुशाई नहीं कर सकेगा। उस दिन नूरानी मखलूक के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुज़ूर सफ बस्ता खड़े होंगे। तो यहाँ पे जो है वो शिफात के लिए 2 कंडीशंस बयान की गई हैं कि किसको जो है शिफात करने का हक हासिल होगा। क़यामत के दिन किसी के हक में सिफारिश सिर्फ उस वक्त हो सकेगी जब वो 2 शराइत पर पूरा उतरता होगा। जो कि नंबर 1 क्या है? ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि रहमान उसे सिफारिश यानी उसे जो सिफारिश करने वाला है रहमान उसे सिफारिश करने की इजाज़त दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। एंड द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? वो क़ाल सवाबा, वो जिसके हक में सिफारिश करे अल्लाह ताला उसके लिए सिफारिश को पसंद करे। क़ाल सवाबा
ترجمہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اور وہ سچی بات کہے گا. تو سچی بات کیا ہوگی؟ سچی بات یہ حق، اور حق کیا ہوگا کہ جو حقدار ہو اس کو ہی اسی کی سفارش ہو. تو جو حقدار ہے وہ کس کو پتا؟ حساب کتاب مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو all rights are reserved with اللہ. رزلٹ تو اللہ تعالیٰ مرتب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گیسٹ آف آنر آپ کو وہ لسٹ دے دی جائے گی کہ آپ ان کے بارے میں سفارش کریں. بٹ یہ سفارش کے لائق ہیں وہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو دس از دا تھنگ ٹو بی نوٹڈ. ہمارے یہاں پہ جو یہ شفاعت باطلہ کا جو ایک تصور قائم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں گے ہی نہیں جب تک کہ اپنے امتی کو جنت میں نہ لے جائیں. مطلب آپ تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا، بالکل ملے گا. لیکن کن کی شفاعت کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ ان کی سفارش کریں. اور یہ جو سفارش کے حقدار ہیں، جو شفاعت کے حقدار ہیں، وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کرے گا. تو جس کے حق میں سفارش کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کو پسند کرے. جیسے فرمائے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. 39 ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، یہ دن بھرک ہے، پس جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لے. قیامت برحق ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے وعدے اور وعید، جزا اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ جس قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہوا ہے اس کا آنا یقینی امر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے جو شخص اس دن سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان لا کر گناہوں سے بچے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جائے. تو قیامت کا برحق دن آنے والا ہے اور قیامت یقین آ کے رہے گی. جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بنے اور اس کے پاس اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی تیاری کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کو موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے. I'm not doing anything now, okay? No, you don't want to clean me? How many times? اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے. کہا جاتا ہے کہ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے کیونکہ وہ آ رہی ہے تو پہنچ جائے گی سونر اور لیٹر. تو جو آنے والی چیز ہے بہر صورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اور پھر انسان کی عمر خواہ کتنی ہی ہو آخر ختم ہونے والی ہے. پہلے ہزاروں برس کی عمریں ہوتی تھی، وہ بھی ایک دن ختم ہی ہو گئی نا، چلے گئے وہ لوگ بھی. قیامت کے دن جب کافر قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں ٹھہرنے کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا ہو. پورا ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا ایک پہر. بلکہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. قرآن بتاتا ہے نا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے. آیت نمبر 40. بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. تو قیامت بہت ہی قریب ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار وارننگ دی ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جس کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. موت آتے ہی وہ گھڑی تمہارے سر پر آ جائے گی، اور قیامت بھی قریب ہی ہے اس لیے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. اس دن ہر آدمی اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور نیک اعمال کرنے والے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور برے کو جہنم کی طرف. تب کافر حسرت و یاس میں ڈوب جائیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی
انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت ہر کافر کہے گا کہ کاش میں بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ جاتا، لیکن ان حسرتوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں انسان جو اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ خود ان کا مشاہدہ کر لے گا، جیسے فرمایا نا قرآن میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسے موجود پائیں گے۔ تو روز قیامت جب کافر اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے اٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ جانوروں کے لیے بھی عدل و انصاف تو قائم ہوگا، جو حدیث کے ذریعے ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ جو ایک سینگ والی بکری نے اگر دوسرے بغیر سینگ والے کو سینگ مارا ہوگا تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جس کے اوپر ظلم ہوا تھا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب یہ بدلے لے لیے جائیں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا جانوروں پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونوا ترابا، جانوروں سے فرمایا جائے گا یعنی تم سب مٹی ہو جاؤ، اور اس وقت وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو جانوروں پہ عدل و انصاف تو ان کے ساتھ ہوگا، بٹ اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے جب کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ تو اس وقت وہ مٹی ہو جائیں گے، اور اس وقت کا ذکر یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اس وقت کافر دیکھ کر یہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی اس وقت مٹی ہو جاتا اور یہ آخرت کی ذلت و رسوائی اور جہنم کی ہولناکی سے میں محفوظ رہ جاتا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ عذاباً قریبا، یہ کتنا قریب ہے بتائیے؟ محسوس کرنے کی بات ہے، اتنا قریب ہے کہ آپ دیکھیں یہاں آنکھ بند ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ قبر میں اتارنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جو کفن دفن کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو قبر میں دفنانے کا، کفن دفن اور یہ جو قبر میں اتارنے، اس پورے عرصے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اندازاً؟ چند گھنٹے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر کے بارے میں حدیث میں کیا مفہوم ملتا ہے کہ وہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر زندہ انسان یا تو باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے سے صرف چند گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے معنوں میں فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اسے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا ہے کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کا بہترین انعام ہوگا۔ ابھی تو ہم نے کہا نا کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنت خالص اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی، کسی کے اعمال اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ دیکھیں کہ پرہیزگاروں کو، متقین کو، مومنین کو آنر کر رہا ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ تم کو یہ جنت کی شکل میں دیا گیا ہے۔ تو نیک اعمال کا بدلہ قرار دینا جنت کو مزید عزت افزائی ہے متقین کی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، وما علینا الا البلاغ،